बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज आपको एक बड़ी ख़बर से आगाह करूंगा कि मुक़्तदरा ने नून लीग को मुज़ाकरात के हवाले से क्या पैगाम भेजा है। लेकिन उससे पहले नाज़रीन ज़िक्र हो जाए कि आज एडवोकेट ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। वो आप सुन ही चुके हैं, देख भी चुके होंगे सोशल मीडिया पे उन क्लिप्स का राज है जिसमें गिरफ़्तारी के मनाज़र दिखाए गए हैं। गिरफ़्तारी के वक्त ईमान मज़ारी और उनके शौहर को भी इल्म नहीं था कि उन्हें किस मुकदमे में गिरफ़्तार किया जा रहा है एग्जैक्टली। दोनों मियाँ बीवी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्लामाबाद कचहरी में अपने ख़िलाफ़ होने वाले चलने वाले केस में पेश होने के लिए जा रहे थे। नाज़रीन, जिस फिल्मी अंदाज़ में ईमान मज़ारी को गिरफ़्तार किया गया, पुलिस की दर्जनों गाड़ियों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की उस गाड़ी का घेराव कर लिया जिसमें ईमान मज़ारी और उनके शौहर अदालत जा रहे थे। दोनों को घसीटते हुए गाड़ी से निकाला गया। ईमान मज़ारी और हादी चट्ठा 3 रोज़ से सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार वाजिद गिलानी के चैम्बर में पनाह लिए हुए थे। गिरफ़्तारी के वक्त उनके साथ मौजूदा सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार वाजिद गिलानी ने कहा कि जी मुझे शर्म महसूस होती है बताते हुए कि दोनों मुअज़्ज़ज़ वकला ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा पर गिरफ़्तारी के दौरान तशद्दुद किया गया है। ईमान मज़ारी को मर्द एहलकारों ने नेफ़े से पकड़कर गर्दन दबोच कर घसीटते हुए गाड़ी में डाला है। अगर बार के अहदेदार और एडवोकेट ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को अपनी हिफाजत में बेंच और इंसाफ तक रसाई नहीं दे सके तो फिर वकला बरादरी के लिए ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। अब देखें वकील लोग अपनी इज़्ज़त कैसे बहाल करते हैं, जैसा कि उन्होंने अपनी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में दावा किया था। फ़िलहाल तो बस इतना ही कहना है कि इस गिरफ़्तारी से ईमान मज़ारी और उनके खावंद के हिस्से में कौम की बहरहाल मोहब्बत आई है और जिस अंदाज़ में उनको ट्रीट किया गया है पिछले 1 हफ़्ते के दौरान बल्कि पिछले कई महीनों से, मेरा ख़्याल है कि सरकार ने सवाए उनको मज़ीद उनका कद ऊँचा करने के कोई अपना पर्पज़ भी सर्व नहीं किया। जेल काट कर जब वो बाहर आएंगे तो उनकी बहादुरी पर मोहर तस्दीक सब्त हो चुकी होगी, उनकी इज़्ज़त में और बेपनाह इजाफ़ा हो चुका होगा और उन्हें गिरफ़्तार करने वाले और उसका हुक्म देने वाले जो हुक्मरान हैं हमारे आज के, वो मज़ीद मेरा ख़्याल है अपने लिए बदनामी कमा चुके होंगे। अच्छा नाज़रीन, गज़ा अमन बोर्ड की तश्कील के फ़ौरी बाद ही आलमी सतह पर उसके ख़िलाफ़ शदीद रद्द-ए-अमल सामने आने लगा है। दुनिया के अहम तरीन ममालिक ताहाल गज़ा अमन बोर्ड में शमूलियत से न सिर्फ गुरेज़ कर रहे हैं बल्कि उसको तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। अमेरिका के अलावा सलामती कौंसिल में वीटो का हक़ रखने वाले 4 मुल्क फ़्रांस, बरतानिया, रूस और चीन फ़िलहाल इस अमन बोर्ड से काफ़ी दूर हैं बल्कि तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। गज़ा अमन बोर्ड के क़याम को अक़वाम मुत्तहिदा के नेमुल बदल के तौर पर देखा जाने लगा है और ये बड़ी अलार्मिंग बात समझी जा रही है। ट्रंप की अक़वाम मुत्तहिदा पर तनकीद ने इस मामले को और ज़्यादा गंभीर बना दिया है। ट्रंप का कहना है कि जी अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा जो है दुनिया में क़याम अमन के मिशन में नाकाम हो चुका है। वो फिर फरमाते हैं कि जी तनहा दुनिया में पता नहीं 8 या 9 जंगें रुकवाई हैं। बार बार ये कान ये बात सुन के पक चुके हैं बल्कि गल चुके हैं ये ट्रंप के ये जुमला सुन के जी मैंने जंगें रुकवाई हैं। ये नहीं बताते कि करवाई किसने थी। बहरहाल ट्रंप के इन ख्यालात की वजह से नाज़रीन अक़वाम मुत्तहिदा के वजूद को शदीद ख़तरात लाहक हैं और इसका अब इजहार किया जाने लगा है। इसी को देखते हुए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि जी रूस किसी भी नाम नहाद काउंसिल ऑफ पीस में उस वक्त तक शामिल नहीं होगा जब तक फ़लस्तीनी अवाम के मुकम्मल हकूक़ को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक यकीनी ना बनाया जाए। चीन, फ़्रांस और बरतानिया भी गज़ा अमन बोर्ड के मामले को नहायत बारीक बीनी से देख रहे हैं। उन ममालिक को ख़दशा है, बड़े मुल्कों को ख़दशा ये है कि जी गज़ा अमन बोर्ड से मामला जो है यूरोपियन मुल्कों को ख़ास तौर पे कि जी मामला गज़ा अमन बोर्ड से जो है हटते हुए फिर ग्रीनलैंड की जानिब बढ़ सकता है। यूरोप में वाक़ दुनिया के सबसे बड़े जजीरे ग्रीनलैंड पर अमेरिका ने अपना हक़ मलकियत जतला दी है और ज़ाहिर है कि उसको जब भी वो हक़ मलकियत जतलाता है तो उसको वजह बताने की ज़रूरत पेश नहीं आती अमेरिका को। इस मामले में भी वो वजह बताने का पाबंद नहीं है। वो चूँकि अमेरिका है और उसका सदर ट्रंप है, वो जो चाहेगा वही
رول آف دا گیم بن جائے گا۔ اب اس پر قبضہ کرنے کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ برطانیہ کے رکن پارلیمنٹ اور وزارت عظمیٰ کے امیدوار جیریمی کوربن کہتے ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے لیے کوئی بورڈ آف پیس یا امن کا بورڈ تشکیل نہیں دیا، بلکہ ٹرمپ نے غزہ پر قبضے کا بورڈ بنایا ہے۔ یہ جیریمی کوربن کہہ رہے ہیں، بہت سینئر پولیٹیشین ہیں، وہ آئندہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار بھی ہیں اور سیریس کینڈیڈیٹ ہے۔ جیریمی کوربن مزید کہتے ہیں کہ جی غزہ کا مستقبل نہ ٹرمپ کے ہاتھ میں ہے، نہ بلیئر کے ہاتھ میں ہے، نہ نیتنیاہو کے ہاتھ میں ہے۔ غزہ کا مستقبل فلسطینی عوام ہی طے کریں گے۔ آئرلینڈ نے بھی غزہ امن بورڈ سے متعلق شدید تحفظات کا اظہار کر دیا۔ آئرلینڈ کے نائب وزیر اعظم سائمن ہیرس نے کہا ہے کہ جی وہ ٹرمپ امن بورڈ میں سنگین خطرات کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی دستخط کی تقریب میں جو دیکھا ہے ہم نے وہ ابتدائی امن بورڈ سے اس کے منصوبے سے بالکل مختلف ہے۔ اقوام متحدہ نے جس منصوبے کی توثیق کی ہے اس میں غزہ امن منصوبے کی نگرانی کے لیے بورڈ بنانا تھا، لیکن اب نئی تجاویز میں غزہ کا ذکر بھی نہیں ہے۔ آئرلینڈ کے نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہمیں امن بورڈ میں شامل ہونے کی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ اچھا ناظرین، پاکستان کی غزہ امن بورڈ میں شمولیت کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بحث چھڑ چکی ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں اس بارے میں رائے دے رہا ہے۔ ساتھ ہی اسرائیل کے حوالے سے نون لیگی رہنماؤں کے کچھ بیانات بھی دوبارہ وائرل ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا چونکہ ایک ریکارڈ ہے جس پر کچھ بھی چھپتا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز چھپ جاتی ہے، اس لیے سوشل میڈیا پر بیٹھے نوجوان حال کے اقدامات کو ماضی کے آئینے میں دیکھ رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں۔ 4 اکتوبر 2024 کو خواجہ آصف فرما رہے تھے کہ جی اسرائیل پاکستان کے ساتھ پنگا لینا افورڈ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ عمران خان کے ذریعے یہاں سازش کر رہا ہے۔ آج نوجوان خواجہ آصف صاحب سے پوچھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جی عمران خان تو تقریباً 3 سال سے جیل میں ہے، اب آپ بتائیں کون کس کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کا جو ایک بہت پرانا بیان جو ہے وہ بھی نوجوان جو ہیں سوشل میڈیا پہ دھڑا دھڑ شیئر کر رہے ہیں، جس میں وہ کہتی ہیں کہ فتنہ خان پورے پاکستان میں واحد شخص تم ہو جس کا اسرائیل سے براہ راست خاندانی رابطہ ہے، واسطہ ہے۔ میں تمہیں وارننگ دیتی ہوں، جھوٹ بولنے سے باز آ جاؤ ورنہ منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اس بیان پر نوجوان میڈم وزیر اعلیٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ حکم کریں کہ آج کس کو منہ چھپانا چاہیے۔ پوری قوم تو قیدی کی ایک جھلک دیکھنے کی منتظر ہے۔ تاریخ نے عمران خان کو اس کی زندگی میں ہی ہر الزام اور ہر دشنام سے باعزت بری کر دیا ہے، اور الزامات لگانے والے اپنی زندگیوں میں ہی نفرت اور حقارت کی علامت بن گئے ہیں۔ نوجوانوں کی بڑی اکثریت سوشل میڈیا پہ انہی خیالات کا اظہار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اچھا ناظرین، عمران خان کی بات ہو رہی ہے تو اس بارے میں مفتاح اسماعیل نے بڑی اہم بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی گزشتہ الیکشن میں کراچی کی 22 میں سے 21 سیٹیں عمران خان نے جیتی ہیں۔ ملیر کی 2 سیٹیں عمران خان نے خود جیتی ہیں۔ عمران خان کراچی میں جتنا پاپولر ہے اتنا کبھی الطاف حسین بھی نہیں رہا۔ الطاف حسین کو صرف مہاجر ووٹ دیتے تھے، لیکن عمران خان کو مہاجروں سمیت ہر قومیت نے ووٹ دیا ہے۔ ناظرین ذہن میں رکھیں، یہ اس شخص کی رائے ہے جو زندگی بھر عمران خان کا ناقد رہا ہے، بلکہ شدید ناقد رہا ہے۔ آج کراچی کی نمائندگی کے دعوے ہو رہے ہیں، ایم کیو ایم خود کو شہر کی نمائندہ کہتی ہے، پیپلز پارٹی انہیں مینڈیٹ چور قرار دے رہی ہے۔ اچانک یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کراچی کے گل پلازا سے اٹھنے والے شعلے جو ہیں وہ حکمرانی کے لیے بنائے گئے بندوبست کو بھی جلا کر راکھ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حکمران اتحاد میں نفسا نفسی کا ماحول ہے، یوں لگتا ہے کہ کہیں بہت ہی بنیادی فیصلے کر لیے گئے ہیں۔ اس وقت نئے ماحول اور نئے سیٹ اپ میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ جناب حامد میر بتا رہے ہیں کہ حکمران اتحاد میں لڑائی پڑ چکی ہے۔ خواجہ آصف نے 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا کہا، اس پر پیپلز پارٹی کافی ناراض نظر آ رہی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں یقین دلایا گیا تھا کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جائے گی، مگر گل پلازا میں لگنے والی آگ کی آڑ میں نون لیگ اور ایم کیو ایم 18ویں ترمیم کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ حامد میر مزید کہتے ہیں کہ جی 2 اور ایشوز ہیں جن پر نہ صرف حکمران اتحاد بلکہ نون لیگ کے اندر بھی پھڈا پڑ چکا ہے۔ ایک پھڈا نئے صوبوں پر ہے، دوسرا جو ہے وہ نئے بلدیاتی الیکشنز پر ہے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ پھڈے اب ہر
روز بڑھیں گے. ہائیبرڈ نظام تیزی سے اپنے انجام کی جانب بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس نظام کے بنانے والے بھی جان چکے ہیں کہ اس نظام کا مزید بوجھ اٹھانا ممکن نہیں ہے. اچھا ناظرین، اس حوالے سے آپ کو ایک خبر سے آگاہ کرتا چلوں کہ میں پچھلے 2-3 ہفتوں سے مسلسل آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ دو سطح پر مذاکرات کی کوششیں اور کاوشیں ہو رہی ہیں. ایک ہے پی ٹی آئی کے سابقین اور کچھ امریکہ میں مقیم پاکستانی مل کر یہ انہوں نے ڈول ڈالا ہوا ہے، جس کو مقتدرہ کی بیکنگ بھی حاصل ہے. اور دوسرا جو ہے نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان براہ راست مذاکرات. ناظرین، اس حوالے سے آپ کو ایک خبر دیتا چلوں کہ مقتدرہ نے نون لیگ کو اس حوالے سے ان کے حالیہ بیانات، خاص طور پہ رانا ثناءاللہ صاحب جس طرح وہ جمہوریت کہنا چاہیے نجات دہندہ قرار دینے کی کوشش کر رہے تھے مذاکرات کی آڑ میں محترم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کو، اس کے بعد یہ ایک میسیج دیا گیا ہے نون لیگ کو کہ رکو ذرا صبر کرو. تو وہی معاملہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا ذرا آرام سے چلیں اور زیادہ لیڈ لینے کی کوشش نہ کریں. اور یہ جو ہمیں دبے لفظوں میں مقتدرہ کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں کہ جی سیاستدانوں نے ہی سارے فیصلے کرنے ہیں اور مقتدرہ نے تو کل نہیں ہونا اور آج ہے تو کل نہیں ہے، تو ذرا ان کو ایک ذرا کینڈے میں رہنے کے لیے کہا گیا ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے بھی اور بیانات کے حوالے سے بھی ذرا دھیرے چلا جائے. اچھا ناظرین، ایک اور اہم خبر جو ہے وہ خوشی کی خبر کہنا چاہیے، نون لیگ کا ایک اور کارنامہ سرکار کا، کہ قومی اسمبلی نے الیکشنز ایکٹ 2017 میں ترمیم کا بل منظور کر لیا ہے، جس کے بعد اب مزید شفافیت آ جائے گی ملک کے جمہوری نظام میں. اس ترمیمی بل کے ذریعے ارکان پارلیمنٹ یعنی ایم این ایز اور سینیٹرز کے اثاثوں کی تفصیلات پبلک کرنے کو مشروط کر دیا گیا ہے. پیپلز پارٹی کی شازیہ مری کے پیش کردہ بل کے مطابق اگر کوئی رکن پارلیمنٹ اسپیکر قومی اسمبلی یا چیئرمین سینٹ کو تحریری درخواست دے کہ ان کے اثاثوں کی تفصیل کو پبلک نہ کیا جائے تو اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی رولنگ کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ ارکان پارلیمنٹ کے اثاثوں کو پبلک کرنے کا مجاز نہیں ہوگا. بل کے حامی ارکان پارلیمنٹ کا موقف یہ ہے، بڑی خوبصورت دلیل ہے، ویسے بڑی زبردست دلیل ہے. دلیل کیا ہے ناظرین؟ دلیل یہ دی گئی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے اور نون لیگ کی طرف سے کہ جی ان کے اثاثوں کی تفصیلات منظر عام پر آنے سے ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. اتھراک یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ارکان نے اس بل کی حمایت میں ووٹ دیا، پی ٹی آئی کے ارکان نے اس بل کی مخالفت کی ہے اور اسے شفافیت کے خلاف قرار دیا ہے. ناظرین، جس ملک میں آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مطابق سالانہ 5,000 ارب سے زائد کی کرپشن ہوتی ہو، وہاں اب سیاستدان قانوناً اپنے اثاثے عوام سے چھپا سکیں گے، بابانگے دول چھپا سکیں گے. جی پوچھ کے بخاؤ، ویخ کے بخاؤ سانو، اب دیکھ کے بتائیں ہمارے نا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جہاں مطلب ضرورت اس بات کی ہے کہ جس شخص کو بھی ٹیکس گزاروں کے پیسے سے تنخواہ ملتی ہو یا وہ ٹیکس گزار کے پیسے خرچ کرنے پر دسترس رکھتا ہو، وہ شفافیت کی خاطر اپنے اثاثے منظر عام پر لے کے آیا. اصل بات تو یہی ہے کہ جو سب سے زیادہ اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے وہاں ذاتی دولت چھپانے کے نت نئے طریقے دریافت کیے جا رہے ہیں. یہ ہے ناظرین ترقی کی جانب محو پرواز پاکستان کی اصل صورتحال. اب ناظرین آپ خود اندازہ لگا لیں، اگر بیوروکریٹ یہ مطالبہ کر دیں کہ جی اثاثے ظاہر کرنے پر انہیں اور ان کے اہل خانہ کی جان کو خطرہ ہے تو انہیں بھی پھر اثاثے پبلک کرنے سے چھوٹ دینی پڑے گی. صنعت کار تو پہلے ہی پریشان ہے کہ انہیں بھتے کی پرچیاں ملتی ہیں، ان کے اثاثے ظاہر ہونا تو انہیں مزید مشکلات سے دوچار کر سکتا ہے، پھر انہیں بھی اثاثے ظاہر کرنے سے چھوٹ دے دیں. ججز جو ہیں وہ پہلے ہی اپنے اثاثے ظاہر نہیں کرتے، بہتر ہے کہ ایف بی آر کو ختم ہی کر دیا جائے جس کے بعد ہر کسی کی جان و مال محفوظ ہو جائے گی. ویسے ایک سوال ہے کہ جو ریاست اپنے ارکان پارلیمنٹ تک کی جان و مال کا تحفظ نہیں کر سکتی، وہ ٹیکس وصول کرنے کا اختیار کیسے رکھتی ہے؟ جن کے ذمہ عام آدمی کے جان و مال کا تحفظ تھا وہ خود مطلب رازداری کے پردوں میں چھپ رہے ہیں. عجیب بات ہے ناظرین. چلتے چلتے کومل جوئیہ کے 2 اشعار سن لیں. تھکے ہوئے ہیں بہت بخت کی گرانی سے، تھکے ہوئے ہیں بہت بخت کی گرانی سے، ہمیں نکال دیا جائے اس کہانی سے. ہماری نسل کو عادت سی ہے غلامی کی، ہماری نسل کو عادت سی ہے غلامی کی، سو کچھ گلا نہیں اس طرز حکمرانی سے.
وہ جن کے جسم پہ پوشاک ہے کروڑوں کی، غرض کہاں انہیں لوگوں کی بے مکانی سے۔ بسے بسائے ہوئے گھر اجاڑ بیٹھے ہیں، بسے بسائے ہوئے گھر اجاڑ بیٹھے ہیں، ہم اپنے شہر کے حاکم کی مہربانی سے۔ تیرے جہان میں مرنے ہی آئے ہیں مالک، تیرے جہان میں مرنے ہی آئے ہیں مالک، کہیں پہ آگ میں جل کر کہیں پہ پانی سے، کہیں پہ آگ میں جل کر کہیں پہ پانی سے۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔